Assalamu alaikum. I welcome you to the fourth lecture on Public International Law course. Today we will be talking about the sources of international law, because this is a topic which is awaited by students and also by those who takes any kind of interest in international law, because they want to find out what are the sources of international law. Where do you find international law? And how do you have access to that? Questions are generally raised on a given issue. Where should we locate international law? Or that if we are studying this course, or if we are trying to find what is the law applicable to a certain circumstance, or to a certain international development, or to a certain international event, where should we find the relevant international law in relation to that event, and how should we make an assessment? So that remains a very fundamental question as to what are the basic sources of international law. Because if you remember my previous lectures, we had talked about local law. For local law, you can go to a certain tangible bookstore, you can actually pick up a specific statute, and then you can look into that statute and say, well, this is the local law. But in international law, you don't find any venue where you can approach and you can find out exactly what is the position of international law on that particular issue. This has created confusions as well. This has created various theories as well about how to locate the sources of international law. But broadly, different authors have treated this subject differently. Some have given enlistment of those sources in their own assessment. Some have relied on the way it is enlisted in Article 38 of the ICJ statute. I will come to that a little later. And some have given their own findings on what they think are the source of international law, and others who think that this is how international law needs to be determined or ascertained. It is difficult to be very conclusive or extremely exhaustive on the enlistment of international law sources. But as long as you can be indicative, or as long as you can be enumerative, that would be sufficient. For example, the broad sources of international law are international treaties and conventions, international custom, which is a practice by a state. We will talk about it a little later. Then the other important source of international law is the general principles of law as they are understood by civilized countries in various jurisdictions, in various countries, and have a historical background. The other important source of international law are the judicial decisions, or decisions which are given by international courts, international arbitration forums, and also the judgments which are given by local courts, which may have a bearing or may have a significance with reference to interpretation of any international obligation. So they also become sources of international law. And again, another important source of international law are the writings of the experts of international law, or those who are into the academic study of international law. These professors, these young scholars, they keep on writing on various aspects. The writings appear in reputed journals, or they write books on certain gray areas. And that is where they develop the international law into various directions. They also serve as sources of international law. And there were instances where, when we come to that point, I'll explain that even countries, when they defend their positions in international forums, they cite examples of judicial decisions, they cite examples from the quotations of the articles of such scholars and lawyers, and so on and so forth. There could be other sources of international law, like juscogence, or a reservoir of knowledge about which is considered to be fundamental to the issue of international law. And there could be another source of international law, which are now the working of international organizations, their resolutions, their work, which documents the state practice. So one can go on in enlistment or subdividing these topics, but this is broadly the enlistment of international law sources, which I have just given to you.
But the way normally all the textbooks start are with reference to Article 38 of the ICJ statute, which enlists these resources for the purposes of the court. Now, Article 38 of the ICJ statute, what is ICJ statute? ICJ statute is again basically a treaty. It is a treaty which creates International Court of Justice. اس ٹریٹی کا نام ہے آئی سی جے اسٹیچوٹ. اس ٹریٹی کا کچھ بھی نام ہو سکتا تھا, اس کا نام اسٹیچوٹ ہے, اور وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کا ایک حصہ تصور کیا جاتا ہے. اس میں ایک خاص طریقے سے سورسز کو لکھا گیا ہے, اور اس لیے اگر آپ کوئی ایسی دستاویز دیکھنا چاہتے ہیں یا انٹرنیشنل لاء کا کوئی ایسا ٹیکسٹ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر سورسز کو انلسٹ کیا گیا ہے, تو پھر وہ یہ آرٹیکل 38 آف دی آئی سی جے اسٹیچوٹ ہے, اور یہ نقطۂ آغاز ہے یا اٹس اے اسٹارٹنگ پوائنٹ فار ڈسکشن آن دا سورسز آف انٹرنیشنل لاء. جو میں نے آپ کو ایک جنرل اوور ویو دیا, اب وی بیکم مور اسپیسیفک. چونکہ یہ آرٹیکل بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے میں آپ کو یہ آرٹیکل پڑھ کے سناؤں گا کہ یہ ہماری اسکرین پر بھی رن کرے گا, اور اس کو آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا. آرٹیکل 38 یہ کہتا ہے دا کورٹ سے مراد یہاں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے. The court whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it shall apply. یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کورٹس ان چیزوں کو جو اس کے سامنے ڈسپیوٹ سبمٹ ہوں گے ان کو انٹرنیشنل لاء کے حساب سے ریزالو کرے گا, اور کرتے ہوئے اپلائی کرے گا. کن چیزوں کو؟ یہاں سے انلسٹمنٹ شروع ہوتی ہے سورسز آف انٹرنیشنل لاء کی. نمبر 1 یعنی کہ اے, international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states. B, international custom as evidence of a general practice accepted as law. C, the general principles of law recognized by civilized nations. D, subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations as subsidiary means for the determination of rules of law. یہاں تک ہم رک جاتے ہیں. اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ آرٹیکل 38 میں کورٹ اپنے اوپر اپنے آپ کو یہ ایڈوائز کر رہا ہے اس ٹریٹی میں, یعنی کہ آئی سی جے اسٹیچوٹ میں, کہ جب کورٹ کے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہو دونوں ملکوں کے درمیان, دین اس مقدمے کا فیصلہ کورٹ کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے گا, وہ عالمی لاء, انٹرنیشنل لاء کی ایک سورسز انلسٹ ہو جاتی ہیں. اس میں جس طرح میں نے پہلے بتایا بنیادی سورس ہے انٹرنیشنل کنونشنز, جن میں انٹرنیشنل ٹریٹیز بھی آ جاتی ہیں, اور اس کے بعد ہے انٹرنیشنل کسٹم, یعنی ایک مسلسل عمل جو مختلف گروپ آف اسٹیٹس کرتے ہیں, ایک نارم ایوالو ہو جاتا ہے جو اسٹیٹس رکھتا ہے لاء کا. جنرل پرنسپلز آف لاء ریکگنائزڈ بائی سویلائزڈ نیشنز, کچھ ایسے پرنسپلز ہیں قانون کے جو مختلف دنیا میں ریکگنائز کیے جاتے ہیں, اور جنرلی ان کی ریکگنیشن پر بہت زیادہ ڈسپیوٹ نہیں ہے. مثلا پرنسپل آف ایکوٹی ہے, پرنسپل آف گیونگ شو کاز بفور کنڈیمنگ سم ون, یہ ایک ریکگنائز پرنسپل ہے. سو اسی طرح مختلف پرنسپلز ہیں جو وائڈلی ایکسیپٹیڈ ہیں. سو ان کا بھی سہارا کورٹ لے سکتا ہے جب کسی مقدمے کا فیصلہ کرے. ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ سبسڈری مینز کے طور پہ جنرل پرنسپلز کے علاوہ جوڈیشل ڈیسیجنز, یعنی کچھ اور فیصلے جو آئی سی جے نے کیے ہوں یا کسی اور بھی فورم کے ڈیسیجنز ہوں عالمی, یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ جوڈیشل ڈیسیجن سے مراد کون سے والے ڈیسیجنز ہیں, وہ ڈیسیجنز جو عالمی فورمز کریں یا وہ ڈیسیجنز جو لوکل کورٹس کریں. اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی جاتی ہے کہ اس سے مراد تمام جوڈیشل ڈیسیجنز ہیں, چاہے وہ عالمی فورمز کریں چاہے وہ ڈومیسٹک کورٹس کریں. اور اسی طرح دی ٹیچنگز آف ایکیڈیمکس, ان کی لکھنے, ان کی پڑھائی, ان کی ریسرچ, یہ تمام کی تمام ایک سبسڈری آرگن بن جاتی ہے انٹرپریٹیشن کے لیے. کیونکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل لاء جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر نقطے پر واضح نہیں ہے. کچھ نکات پر تو بڑا کلیئر ہے جو ٹریٹیز میں آ گئے ہیں, کچھ نقطے جو ہیں وہ کسٹم کے حوالے سے ان پر موقف کلیئر ہو گیا انٹرنیشنل لاء کا. بٹ دیر آر سیورل گرے ایریاز آن وچ parties can take opposing positions,
on which parties can genuinely take opposing positions on the ground that my interpretation of custom is this, and the other party may say, no, my interpretation of custom is not this but this. And in doing so, for interpreting these substantive sources favorably, they may rely upon the judgments of their local courts and the writings of the scholars, as the case may be. اب آرٹیکل 38 میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس میں 2-3 چیزیں جو ذہن میں آتی ہیں کہ جب آرٹیکل 38 پڑھنے سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ لسٹ آف سورسز اس سے زیادہ ہے، تب سوال ایک یہ پیدا ہوا تھا کہ کیا آرٹیکل 38 میں جو لسٹ بنی ہوئی ہے سورسز کی، کیا یہ ایگزاسٹیو لسٹ ہے، یعنی اس پہ سورسز اس کے بیونڈ کچھ نہیں ہیں یا ہونے چاہیے؟ اس پر موقف جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا یہ ہے کہ آرٹیکل 38 ایک السٹریٹو آرٹیکل ہے، یعنی آپ اس کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہہ سکتے، کوئی سورسز کی مزید ڈسکوری پر قدغن نہیں لگا سکتے، اس کو لمٹ نہیں کر سکتے کہ جو سورسز یہاں دی گئی اس سے بیونڈ کوئی اور سورس نہیں ہوگی، کیونکہ اسٹیٹ پریکٹس نے اور باقی چیزوں نے یہ ثابت کیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ اسٹیچوٹ تو 1940s کی دہائی میں بنا تھا، آج اور بے شمار وینیوز ہیں جہاں سے انٹرنیشنل لا کا آپ کو تفصیلات ملتی ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن ملتی ہے، اس کی گائیڈنس ملتی ہے، اور جس طرح میں نے کہا اس میں ورکنگ آف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہے، اس میں اور چیزیں ہیں۔ اب ورکنگ آف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو آرٹیکل 38 میں لسٹ نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اس کو تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ایک سورس ہے انٹرنیشنل لا کی۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ آرٹیکل 38 ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ضرور ہے، مگر ایک حتمی پوائنٹ نہیں ہے، ایک کنکلوڈنگ پوائنٹ نہیں ہے آن دی ایشو آف سورسز آف انٹرنیشنل لا۔ It is a starting point for commencing this discussion or commencing this debate as to what would be the sources of international law. ایک اور نقطہ جو آرٹیکل 38 کے حوالے سے اکثر ریز کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آرڈر آف سورس کیا ہونا چاہیے۔ مثلا ہو سکتا ہے کچھ ملک جب کسی ایشو پر، عالمی سطح کے ایشو پر کوئی قانونی پوزیشن لیں تو ایک ملک جو ہے وہ کسٹم پر رلائی کرے اور کہے کہ جی ہمارے تو معاملات کسٹم کی روح سے ہمارے حق میں جاتے ہیں، دوسرا ملک جو ہے وہ ٹریٹی پر رلائی کرے۔ اب ٹریٹی پہلے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر کسٹم ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ہیرارکی دی گئی ہے اس ہیرارکی کو مقدم رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، یا اس کو ڈسریگارڈ کر دیا جائے۔ جنرل ویو یہ ہے کہ جو ٹریٹی ہے وہ سب سے مقدم، سب سے امپورٹنٹ، سب سے اوور پاورنگ سورس ہے انٹرنیشنل لا کا، اور اگر کوئی نقطہ ٹریٹی میں واضح کر دیا جاتا ہے تو پھر کسٹم میں اگر ڈفرینٹ ویو ہو تو کسٹم ڈسپلیس ہو جائے گا، یعنی کسٹم کو جگہ دینی پڑے گی ٹریٹی کی آبلیگیشن کو، جو ٹریٹی میں دونوں ملکوں نے یا دو سے زائد ملکوں نے، اگر وہ ملٹی لیٹرل ٹریٹی ہے اس میں کوئی چیز اگری کی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہائرارکی ہے اس کو ٹریٹی اور کسٹم کی حد تک تو رکھا جاتا ہے، لیکن جو باقی ریسورسز ہیں جس میں جوڈیشل ڈیسیژنز ہیں، رائٹنگز ہیں، ان میں ضروری نہیں ہے کہ اس کی فوقیت کو برقرار رکھا جائے یا اس کی پریفرنس کو اسی طرح رکھا جائے جس طرح سے جس آرڈر میں یہ یہاں پر لسٹ ہوا ہے۔ یہ ہمیں اب لے کر آتا ہے ٹریٹی کی طرف ایز اے بنیادی سورس آف انٹرنیشنل لا، اینڈ دیٹ ول بی آور فرسٹ سب ٹاپک ان دس لیکچر، ٹریٹیز اینڈ کنونشنز۔ یعنی آرٹیکل 38 میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریٹیز اور کنونشنز، یا کنونشنز کا لفظ وہاں ہے جس سے مراد ٹریٹیز بھی ہوتا ہے، یہ بنیادی سورس ہے انٹرنیشنل لا کا۔ اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ ٹریٹیز بنیادی طور پر دو سے زائد ملکوں کے درمیان کسی بھی عالمی ایشو پر افہام و تفہیم کا ایک فروزن ورژن ہے، یعنی دونوں ملکوں نے کسی بھی موقف کو جب ایگری کیا، لکھا اسے، یہ لکھنے کا عمل ہے، یہ ٹریٹی سازی کہلائے گا یا ٹریٹی میکنگ کہلائے گا۔ تو اس عمل کو بھی ایک بڑی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ عمل ایک چیز کو وٹنس کر رہا ہے، ایک ڈاکیومنٹ کی کریشن کو وٹنس کر رہا ہے، جو ڈاکیومنٹ ممالک باہمی افہام و تفہیم سے پروڈیوس کر رہے ہیں۔ سو جب یہ ڈسکشن ہوتی ہے اور جب یہ نیگوسیشنز ہوتی ہیں اور جب یہ بڑی الیبوریٹ تفاصیل کے بعد یہ ڈاکیومنٹ پروڈیوس ہوتا ہے تو وہ پھر ممالک کے لیے، ان کے نقطہ نظر کے لیے ہمیشہ اس کی ایویڈنس اس نقطہ نظر کی بن جاتا ہے جس نقطہ نظر کو انہوں نے اس میں ڈاکیومنٹ کیا۔
ساتھ ہی ساتھ اکثر اوقات وہ ڈاکیومنٹ کسی نہ کسی قانونی نقطے کی وضاحت بھی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ پھر اس قانونی نقطے کا سورس بن جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے دو ملکوں کے درمیان یا دو سے زائد ملکوں کے درمیان ایک ٹریٹی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، یا اگر ہم حملہ کریں گے تو ہمارے میں دوسرا ہماری مدد کو آئے گا جب ہم پر کوئی حملہ ہوگا. تو یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے ایک ٹریٹی بنائی، اور اس ٹریٹی میں آپ نے یہ ڈاکیومنٹ کر لیا after extensive discussions with like-minded group of states that if you are attacked, then the ally who is a party to this treaty will also help you and will come to your rescue, come to your assistance. Now what is this? This is basically اس میں ہے تو یہ سیاسی طور پر نظر آتا ہے کہ بادی نظر میں کہ ایک سیاسی اگریمنٹ ہے، لیکن اس کے اندر ایک قانونی نقطہ پنہاں ہے. It is integrated in that. And what is that? The doctrine of collective security. A concept of collective security, that this is a permissible way, it's a permissible international law approach, that few countries can join together, have a collective security which is permissible under the UN Charter. So اس کا اسپیسیفک ایگزامپل نیٹو ہے، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، جس میں ایگزیکٹلی یہ ٹریٹی بنی ہوئی ہے، اور اس کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں ود ریفرنس ٹو UN چارٹر، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹریٹی جو ہے یہ در حقیقت کلیکٹو سیکورٹی کے انٹرنیشنل لا کا ایک ثبوت ہے. سو جب بھی آپ نے کلیکٹو سیکورٹی کو اسٹڈی کرنا ہے انٹرنیشنل لا میں، اور اس کی کوئی ایگزامپل ڈھونڈنی ہے، اس کی کوئی سورس ڈھونڈنی ہے، تو یو گو ٹو اے نیٹو ٹریٹی and you pick it up and say, well, here's a treaty which talks about collective security, where 2 or 3 countries can get together and they can together make a commitment at an international level, which sounds like a political commitment, but it is basically a legal commitment. Again, اگر آپ اسی طرح کی کسی بھی ٹریٹی کو دیکھیں گے تو اس میں تمام کی تمام لینگویج قانونی ہے، یعنی جو بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ سیاسی موقف کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے ہوں، اس الفاظ کی تمام کے تمام فریم ورک جو ہے وہ قانونی ہوتا ہے. سو قانونی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، قانونی جارگن استعمال ہوتی ہے جس کا تعلق انٹرنیشنل لا سے ہوتا ہے، وہ فریزز استعمال ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل لا میں فیملیئر ہوتے ہیں، پریمبل کی لینگویج وہ استعمال ہوتی ہے جس سے کہ انٹرنیشنل لا کی انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، اور پھر آپ بڑے کنوینئنٹلی کنیکٹ کر سکتے ہیں ٹو آئیڈینٹیفائی کہ اس ٹریٹی میں یہ ٹریٹی بحیثیت ایک سورس کے طور پر ٹریٹ ہو سکتی ہے فار سرٹن ڈاکٹرنز، پرہیپس جن کا ذکر پریمبل میں ہے یا جن کا ذکر آپریشنل پیراز میں ہے، وغیرہ وغیرہ. سو اس طرح سے ٹریٹی جو ہے وہ اپنی ساخت کی بابت اور اپنی سبسٹینس کی وجہ سے اٹ بیکمز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سورسز آف انٹرنیشنل لا. دی ادر ریزن وائی اٹ بیکمز سو سگنیفیکنٹ سورس از، جس میں ایک وجہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ جو اس میں تردد ہوتا ہے، جو اس میں ایفرٹ انوالو ہوتی ہے ٹو کریٹ اے ٹریٹی اور ٹو میک اے ٹریٹی، ایون اے بائی لیٹرل ٹریٹی، اور اس میں جس کوالٹی کی ایکسپرٹیز جاتی ہے اور جس میں جس لیول کا انپٹ جاتا ہے اور کئی مہینے سال تک لگتے ہیں، جب وہ ایک چیز فائنلائز ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دنیا بھر کے ممالک نے یا دنیا کے اکثر ممالک نے یا چند ممالک نے اپنی مرضی سے، اپنی کانسینٹ سے ایک ٹریٹی ریٹیفائی کی ہے، سائن کی ہے، بنائی ہے یا بعد میں اس کو ریٹیفائی کیا ہے. اور یہ مرضی جو ہے یعنی کہ کلیکٹو ول آف سیورل اسٹیٹس، اس کو آپ ایزیلی ڈسمس نہیں کر سکتے، جس کو ریپرزینٹ کرتی ہے وہ ٹریٹی، اور اس ٹریٹی میں جو لا پوائنٹ انوالوڈ ہے وہ سورس بن جاتا ہے انٹرنیشنل لا کے اس ایسپیکٹ کا جس کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. سو ٹریٹی از آلویز اے ویری اوور رائڈنگ ریسورس آف انٹرنیشنل لا. ٹریٹیز پر بہت بات ہو سکتی ہے بیکاز ٹریٹیز ایک بنیادی اور کلیدی کردار ادا کرتی ہے انٹرنیشنل لا کو ریگولیٹ کرنے میں. اٹس اے فنڈامنٹل بائنڈنگ فورس بٹوین two or three states. It's that cord which links the relationship of various states. And we will come to that exclusively on the topic which relates to the law of treaties, and we'll talk about the interpretation, we'll talk about how treaties can be enforced and what is the mechanism and so on and so forth, and give you examples as well. But for the purposes of today's lecture, which is basically limited to the sources of international law, we will only say that treaties become a fundamental source of international law because of the quality of input, because of the nature, and because of the issues which a treaties addresses. اگر treaties non-interference کے principle کو emphasize کر رہی ہے، اگر treaty non-proliferation کے principle کو emphasize کر رہی ہے، تو پھر یہ treaties بہت
اہم ہو جاتی ہیں، ان کو آپ لائٹلی سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتے. اور میں نے آپ کو بتایا جس طرح ایک اور ایگزامپل دی جا سکتی ہے نان پرولیفریشن ٹریٹی، جو اس بات کے قانون کو مکمل طور پر سبسٹینشیٹ کرتی ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ پرولیفریشن نہیں کریں گے ان چیزوں کی جن سے آپ نیوکلیر مٹیریل بنا سکتے ہیں. اگر آپ نیوکلیر اسٹیٹ ہیں تو آپ دیں گے نہیں، اگر آپ نان نیوکلیر اسٹیٹ ہیں تو آپ وہ وصول نہیں کریں گے. سو یہ ایک قانون بن گیا، اور اس قانون کو ریفلیکٹ کر دیا گیا ایک ٹریٹی میں جو آج سے کئی سال پہلے بنی تھی. تو جب بھی اب نان پرولیفریشن کے انٹرنیشنل لاء کی بات ہوتی ہے تو آپ کا بنیادی سورس جو ہے آف وہ یہ این پی ٹی کی ٹریٹی ہے، اور آپ اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کے 10-11 شکوں کو پڑھنے کے بعد آپ اپنی بحث کا آغاز کرتے ہیں کہ جی میں یہ اس میں نقطہ تھا اور اس نقطے کو انہوں نے ٹریٹی میں فریز کیا، میں اس نقطے کے حوالے سے اپنی کنٹری کی پوزیشن کو ایسے لے کر آگے بڑھتا ہوں یا ویسے لے کے آگے بڑھتا ہوں. دیٹ از دین اپ ٹو یو اینڈ اپ ٹو the quality of interpretation that you wish to do. But then the basic source of international law on the issue of non-proliferation would be NPT itself. So اس طرح جتنی ٹریٹیز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے آسپیسز، کسی صاحب نے ان کی گنتی کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آج سے کچھ 4 سال پہلے یہ گنتی کی، انہوں نے 33,000 ملٹی لیٹرل ٹریٹیز ہیں جو صرف یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل جن کا ڈپازیٹری ہے. اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ آپ اگر پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں جائیں تو یو این ٹریٹی سیریز کے والیومز کی تعداد دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کتنی انٹینس لیجسلیشن عالمی سطح پر ٹریٹیز کی فارم میں ہوئی ہے. ٹریٹیز کی بیسیکلی 3 کیٹیگریز ہیں. ٹریٹیز کی کیٹیگریز اگین بے شمار ہیں اور مختلف آتھرز نے ان کو مختلف طریقے سے ٹریٹ کیا ہے. کسی نے ان کی اپروچ جو ہے ان کے اسٹرکچر کے حوالے سے، کسی نے ان کو سیاسی طور پر کیٹیگرائز کیا ہے. لیکن ایک اپروچ ٹورڈز دس کیٹیگرائزیشن یہ ہے کہ آپ ٹریٹیز کو ان کے فنکشنز کی نسبت سے آئیڈینٹیفائی کریں. مثلا there could be 3 kinds of treaties. There could be a law making treaty, there could be a constituent instrument treaty, and there could be a codifying treaty. یعنی لا میکنگ ٹریٹی وہ ٹریٹی ہے جو پہلی مرتبہ کسی نئے قانون کو متعارف کراتی ہے جس کے بارے میں پہلے کوئی رواج نہیں ہے، کوئی کسٹم نہیں ہے اور کوئی پریکٹس نہیں ہے. So for the first time, the states sit down together and they enter into a treaty which creates a new norm, which creates a new regime for the first time. And that is generally categorized as a law-making treaty which creates a new law through its own structure. جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی، نان پرولیفریشن ٹریٹی اس کیٹیگری میں ایک ٹریٹی آتی ہے کہ وہ ایک پہلی مرتبہ اس ٹریٹی نے ہی یہ نارم کریٹ کیا کہ آپ پرولیفریٹ نہیں کریں گے ان ریلیشن ٹو نیوکلیئر ویپنز. دوسری ٹریٹی جو آپ ایگزامپل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں وہ CTBT ہے، کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی، جس نے اگین فار دا فرسٹ ٹائم یہ ایک نیا قانون متعارف کروایا کہ آپ نیوکلیئر ٹیسٹنگ نہیں کریں گے، کوئی ایسی ٹیسٹنگ نہیں کریں گے جو تجربے کا درجہ اختیار کرتی ہو فار دا پرپز آف کنسٹرکشن اور بلڈنگ آف اے نیوکلیئر ڈیوائس اور نیوکلیئر ویپن. سو یہ بھی پہلی مرتبہ ایک نیا نارم جو تھا وہ انٹروڈیوس ہوا. کسی حد تک WTO کی ٹریٹی کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے بیکاز اس نے پرانے فائنینشیل ڈسپلن کو کمپلیٹلی ریورس کر کے ایک نئی رجیم بہت عالمی سطح پر متعارف کروائی، اور اگرچہ اس میں نیگوسیشنز ہوئیں مگر اس کی بے شمار پروویژنز اتنی ڈفرینٹ ہیں، اتنی نئی ہیں کہ ان کو آپ ٹرولی لا میکنگ پروویژنز کہہ سکتے ہیں. دوسری کیٹیگری آف ٹریٹیز جو ہیں وہ ہیں کوڈیفائنگ ٹریٹیز، یا وہ ٹریٹیز جو کسی ایگزسٹنگ رواج یا کسٹم کو کوڈیفائی کر دیتی ہے. کیسے؟ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا وینا کنونشن آن ڈپلومیٹک امیونٹی ہے جو 1960s میں آیا. اب یہ کنونشن جو تھا یہ بیسیکلی یہ کہتا ہے کہ دنیا بھر میں جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو امیونٹی اویلیبل ہے. یعنی کہ پاکستان کے سفارتکار اگر دنیا کے کسی اور ملک میں جاتے ہیں، انگلینڈ میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، انڈیا میں جاتے ہیں، تو چونکہ وہ پاکستان کے نمائندے ہیں لہٰذا ان کو وہاں کے لوکل لا سے امیونٹی اویلیبل ہے. دے ول ناٹ بی پروسیکیوٹڈ دیئر، دے ول ناٹ بی چالان دیئر، دے ول ناٹ بی ہراس دیئر اور وٹ ایور. سو اس لیے اکثر جو سفارتکار ہیں ان کی گاڑیوں کے چالان بھی نہیں ہوتے، ان پہ مقدمے بھی نہیں ہو سکتے وغیرہ وغیرہ. اور اس کی جو بنیاد ہے وہ وینا کنونشن ہے. مگر وینا کنونشن سے کئی 100 سال پہلے بھی اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو بے شمار ایسے آپ کے ذہن میں مثالیں آئی ہوں گی
جہاں ایک ملک یا ایک فوج کے مندوب دوسرے ملک کے دوسری فوج کے سپہ سالار سے ملنے گئے اور ان کو پوری امیونٹی دی گئی کہ نہیں وہ بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں, وہ کنٹری کے نمائندے ہیں, ان کی پوری عزت کی گئی, عزت افزائی کی گئی, ان کو اچھی طرح ٹریٹ کیا گیا, ان کو اکثر طوائف دے کے واپس بھیجا گیا. اور اگر صورتحال جو ہے وہ نازک بھی ہے اور ٹینشن بھی ہیں, پھر بھی ایک ملک کے مندوب نے دوسرے ملک کے مندوب کا دوسرے ملک میں امیونٹی تھی اسے ایز فار ایز ہز پرسنل سیفٹی واز کنسرنڈ. سو یہ ٹریڈیشنز ٹائمز امیموریل سے چلی آ رہی ہیں اور یہ دنیا کے اکثر جورسپروڈنس میں, اکثر سسٹمز میں ان کے آپ کو ایگزامپلز نظر آتی ہیں. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈپلومیٹک امیونٹی کا ایک رواج چلتا آ رہا تھا اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اس رواج کو جب کوڈیفائی کیا گیا, جب ڈاکیومنٹ کیا گیا, تو ایک کنونشن بن گیا جو وینا کنونشن آن ڈپلومیٹک امیونٹی تھا. اب اس کنونشن کی کیٹیگری جو ہے وہ کوڈیفائنگ ٹریٹی کی ہے کہ اس نے ایگزسٹنگ رواج کو کوڈیفائی کر دیا جو چلتا آ رہا تھا. سو اس نے کوئی نئی قانون سازی نہیں کی, اس نے کسی پرنسپلز کو جن پر آلریڈی ممالک عمل درآمد کرتے آ رہے تھے اور آلریڈی سلطنتیں اس پر عمل درآمد کرتے آ رہی تھیں, اس کو انہوں نے آرٹیکولیٹ کر دیا انٹو اے ٹریٹی فارم. یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح آپ پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاس 1800 کچھ کا کانٹریکٹ ایکٹ ہے پاکستانی لاء میں. اب کانٹریکٹ ایکٹ جب بنا تو اس سے پہلے بھی معاہدے تو آپس میں ہوا کرتے تھے, کانٹریکٹس ہوا کرتے تھے. یہ تو نہیں تھا کہ جب وہ 1890 1870 میں کانٹریکٹ ایکٹ آیا تو اس کے بعد سے جو تھے وہ پرائیویٹ اگریمنٹ جو تھے وہ لیجیٹیمیٹ ہونا شروع ہوئے. نہیں, اس سے پہلے بھی ہوتے تھے. سو کانٹریکٹ ایکٹ بیسیکلی از اے کوڈیفائنگ اسٹیچوٹ جو کوڈیفائی کرتا ہے. اسی طرح مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہے جو کوڈیفائی کرتا ہے ان پرنسپلز آف شریعہ کو جو ریگولیٹ کرتے ہیں ریلیشن شپ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف, اسپیشلی وین دے وانٹ ٹو ڈس ایسوسیٹ دیم سیلوز فرام ایچ ادر تھرو دا موڈ آف طلاق اور ایلس ویئر. سو اس نے ان پرنسپلز کا احاطہ کر کے ان کو ایک کوڈیفائی کر لکھ دیا ایکسیکیوٹیبل فارم میں. سو اسی طرح ٹریٹیز جو ہیں وہ ٹریٹیز جو بیسیکلی ایگزسٹنگ کسٹم کو کوڈیفائی کرتی ہیں ان کی کیٹیگری ہو جاتی ہے کوڈیفائنگ ٹریٹیز کی. اور in one sense they are helpful because one can always go back to the historical precedents which guided the codification process of that treaty itself and then look into that. تیسری کیٹیگری آف ٹریٹیز جو ہے وہ ہے the treaties which are called the constituent instruments of international organization. یہ وہ ٹریٹی ہے جو بیسیکلی یا وہ کیٹیگریز آف ٹریٹی ہیں جو بیسیکلی عالمی اداروں کو وجود میں لاتی ہیں. یعنی جب تک عالمی ادارہ اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کو ایک ملٹی لیٹرل ٹریٹی کریٹ نہ کرے, اور جب وہ ٹریٹی اس کو کریٹ کرتی ہے تو وہ ٹریٹی کی کیٹیگری جو ہے وہ کہلاتی ہے کانسٹیٹیوئنٹ انسٹرومنٹ ٹریٹی. یعنی وہ کسی ادارے کو کانسٹیٹیوٹ کر رہی ہے, اٹ از کریٹنگ اور کانسٹیٹیوٹنگ این انٹرنیشنل آرگنائزیشن, اینڈ دین دیٹ ٹریٹی بیکمز the statute of that international organization. And then if you want to see what is the scope, what are the functions of that international organization, well, then you have to actually read the text of the treaty which created that international organization. International organizations do not mean organizations alone. They could be any category of organizations. For example, judicial institutes or judicial forums will be categorized as international organizations for the purposes of constituent instrument treaties. So if you have the Rwanda court of specially constituted tribunal on Rwanda, which is mandated to prosecute those who committed atrocities in Rwanda, then it has been created by UN Security Council special resolution, but it is a judicial forum, but you will still call it an international organization. And if you want to see how is it created, then you look at the resolution which was passed to create that Rwanda tribunal. Same goes for Yugoslavia War Crimes Tribunal. And then one can go on giving examples of the SARC Charter. So اسی طرح جو SARC کو کریٹ کرنے والی ٹریٹی ہے وہ بیسیکلی SARC Charter ہے. تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ SARC اپنے فریم ورک میں کن ایشوز پر ڈسکشن کر سکتا ہے, کس پہ نہیں کر سکتا, سوشل ایشوز پر, جینڈر ایشوز پر, ٹیررزم کے ایشوز پر, so instead of debating, the first thing that you should do is to pick up the SARC Charter itself, which is the constituent instrument of SARC, read the text and come to a conclusion that what is within the scope of the Charter itself.
Likewise, you want to talk about United Nations Charter, which is again a constituent instrument of an international organization. So one can go on giving on examples of various treaties which serve as constituent instruments of international organizations. And they also become very important source of international law. Why? One, because they create organizations. Two, they create their mandate and functions, and based on those mandate and functions, the functions continue to flow from those instruments, and those functions constitute an entire reservoir of practice on the part of these organizations, which again becomes a resource of international law. اینڈ جس طرح آپ نے یہ اس کا بڑا ذکر سنا ہوگا یونائٹڈ نیشنز کی یو این ہیومن رائٹس ڈیکلیریشن جو ہے 1948 کی، جسے ہم یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں. اب یہ بیسیکلی ایک آرگنائزیشن کی ریزولوشن ہے، ٹریٹی بھی نہیں ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو اب سورس آف انٹرنیشنل لا کے طور پر تصور کیا جاتا ہے آن دی ایشو آف ہیومن رائٹس. So this was the summary of the treaties as a basic resource of international law. Now I would like to move on and give you the next subtopic, which is no less important in the area of international law as a resource. Custom or international custom. Custom is perhaps one of the most important and equally a controversial area in regard to its being a source of international law. کسٹم کیا ہے؟ کسٹم سے مراد جب آپ اس کو لوکل لاء کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کسٹم سے مراد آتی ہے وہ کسٹم جو عام طور پر رواج کی شکل میں رائج ہے. کسی علاقے کا کچھ کسٹم ہے، کسی علاقے کا کچھ کسٹم ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ رواج ہے. جو عالمی کسٹم ہے جس کی مراد ایز اے سورس ہے انٹرنیشنل لاء کی، وہ کچھ اس سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے ان ون سمپلسٹک سینس. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک مختلف ممالک کی کنسسٹنٹ پریکٹس کی ریفلیکشن ہے کہ جب مختلف ممالک کسی ایک ہی چیز کو بار بار کرتے ہیں یا کسی ایک نقطے پر ایگریمنٹ کا اظہار کرتے ہیں اور اس ایگریمنٹ کو بار بار دہراتے ہیں، اس ڈکلیریشن کو بار بار کہتے ہیں یا اس سے ابائڈ بائی کرتے ہیں، تو پھر ایک صورت ایسی ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہاں ٹریٹی بھی نہیں ہوتی، لیکن کنسسٹنسی آف پریکٹس بائی سیورل اسٹیٹ سے ایک ایسی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے کہ یہ کنسسٹنسی آف پریکٹس جو ہے یہ ایک نارم کی شکل میں ایوالو کر جاتا ہے، ایک قانون کا درجہ اختیار کر جاتا ہے، اگرچہ وہاں پر لکھا ہوا کوئی ٹیکسٹ نہیں ہوتا، کوئی ٹریٹی نہیں ہوتی، بٹ سمپلی بیکاز دیر ہیز بین اے کنسسٹنٹ پریکٹس بائی سیورل اسٹیٹس اوور اے پیریڈ آف ٹائم. And that practice matures into a norm or a law which is on account of international custom. اس لاء کی ساخت کے بارے میں کنٹروورسی ہو سکتی ہے کہ یہ لاء بن گیا ہے کہ نہیں بنا، یا اس لاء میں کس حد تک آپ اس کو کہیں گے لاء قانون سازی ہو چکی ہے آن اکاؤنٹ آف کسٹم. لیکن کسٹم اٹ سیلف جو ہے وہ ایک بہت ایک کنسسٹنٹ ایک پریکٹس کے طور پر سامنے آتا ہے کہ وہ پریکٹس جو اسٹیٹس مل کے کر رہی ہیں یا اگر مل کے جان بوجھ کے نہیں کریں تو اتفاق کے طور پر ایک ایسی سچویشن ایوالو ہو رہی ہے کہ اسٹیٹس اس بات کو ریئلائز کر رہی ہیں کہ ہاں یہ کریکٹ ہے. فار ایگزامپل جنیوا کنونشنز ہیں، جنیوا کنونشنز 1949 میں بنے، ان کا حوالہ اکثر اخبارات اکثر ادھر ادھر اکثر لوگ دیتے ہیں کہ جنیوا کنونشنز کی پاسداری ہونی چاہیے. ابھی ابو غریب کے کانٹیکسٹ میں، گوانٹانامو بے کے کانٹیکسٹ میں جنیوا کنونشنز کا بہت ذکر آیا. اب اسیوم کیجئے کہ پاکستان نے ان کو ریٹیفائی نہیں کیا ہوا، پاکستان نے اگرچہ کیا ہوا ہے یا کسی اور ملک نے نہیں کیا ہوا، مگر وہ ملک کنونشنز کو ریٹیفائی کیے بغیر جو اس کے پریزن رولز ہیں، جو اس کے باقی قوانین ہیں، وہ مطابقت رکھتے ہیں جنیوا کنونشنز کے ساتھ، اور اس کا عمل جو ہے وہ کسی طور پر جو ہے وہ انکنسسٹنٹ نہیں ہے وہ جنیوا کنونشنز. تو پھر ایک سچویشن آئے گی کچھ سال بعد جب آپ یہ آرگیو کر سکتے ہیں کہ یہ ملک کسٹم کے طور پر جنیوا کنونشنز کو فالو کر رہا ہے، اور اب اس ملک کو بھی جنیوا کنونشنز اس طرح سے پابند اس کا تصور کیا جائے گا ایز اف کہ اس نے ٹریٹی سائن کی ہے. یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ٹریٹی ہی نہیں ہے اور کسٹم ایوالو ہونا شروع ہو گیا ہے، اور وہ کسٹم اتنا ایوالو ہو گیا ہے کہ اب ٹریٹی کی ضرورت نہیں، سب ملکوں نے ریکگنائز کر لیا ہے کہ یہ کسٹم جو ہے یہ پریویل کرتا ہے. اگین اس کی ایگزامپل کمپریہنسو ٹیسٹ بینڈ ٹریٹی سے دی جا سکتی ہے کہ ٹریٹی جو تھی ابھی وجود میں نہیں آئی،
مگر اس کے وجود میں آنے سے پہلے ملکوں نے ڈیکلیریشنز کرنی شروع کر دی اور کہا کہ ہم اپنی نیوکلیئر ٹیسٹنگ کو بین کر دیتے ہیں، ہم آج کے بعد کوئی ٹیسٹنگ نہیں کریں گے. فرانس کا بھی آپ کو یاد ہوگا، فرانس نے ایٹامک دھماکہ کیا اور دھماکہ کرنے کے بعد ایک ڈیکلیریشن دے دی اور کہا کہ یہ میرا آخری دھماکہ ہے، اس کے بعد میں نہیں کروں گا. جب تمام ملکوں نے یہ کرنا شروع کر دیا تو اب یہ سوال انٹرنیشنل اکیڈیمک سرکلز میں پھرنا شروع ہوا کہ یہ تو کسٹم ایوالو ہو گیا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. ٹریٹی تو ابھی انفورس ہی نہیں ہوئی ہے، لیکن ملکوں کی اسٹیٹ پریکٹس نے کہ وہ اسٹیٹس کر کیا رہی ہیں ان کی وجہ سے ایک کسٹم ایوالو ہو گیا ہے، جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نارم، ایک قانون ڈیولپ ہو گیا ہے اگینسٹ نیوکلیئر ٹیسٹنگ. اس طرح سے کسٹم کی سگنیفیکنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، بیکاز وہ قانون یا کو رواج کو آگے بڑھاتا ہے اور اس کو ری انفورس کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے جب کسٹم ایوالو ہو رہا ہوتا ہے تو اس ایوولوشن کے پیریڈ میں جو ممالک اس پر اعتراضات کرتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کسٹم سے متفق نہ ہوں، تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ اعتراضات کرتے ہیں، یو آبجیکٹ. So you acquire a legal status of a persistent objector who continues to object on the evolution of custom each time a circumstance appears which wants to reinforce that custom. You, as an objector, object to that. So then you are outside the scope of that custom and its enforcement vis-a-vis your state. So persistent objector کا ایک کانسیپٹ آ جاتا ہے. پھر دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کتنا عرصہ چاہیے ایک پریکٹس کو میچور ہونے تک کہ وہ ایوالو کر جائے. اس کے بارے میں بھی دیر از نو سرٹینٹی، دیر از نو رول کہ نہیں، کم از کم 20 سال تمام ممالک ایک چیز پریکٹس کریں اور پھر وہ ایوالو ہو. یا ممالک جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی بات پر اتنی جلدی کنسنسس پہ پہنچ جائیں جس میں سالوں کا عرصہ ہی درکار نہ ہو، اور بہت جلد آپ یہ آرگیو کر سکیں کہ ایک نیا کسٹم ایوالو ہو گیا ہے، اور یہ جو کسٹم ہے یہ بیسیکلی اب ایک نارم یا قانون کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے. یہ زیادہ تر سوالات ہیں جو کسٹمز کے کانٹیکسٹ میں ریز کیے جاتے ہیں کہ عالمی کسٹم کس وقت قانون کا درجہ اختیار کر جاتا ہے. ایک اور چیز ہے جو کسٹم کے کانٹیکسٹ میں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ ہے کہ جب ہر چیز جو اسٹیٹ کرتی ہے وہ کسٹم نہیں بن جاتی. جب تک اسٹیٹ میں یا اسٹیٹ کے کرنے والے کے ذہن میں یہ کانسیپٹ نہ ہو کہ وہ کسی بھی ایکٹیویٹی کو کر رہا ہے ایز اے پارٹ آف اٹس لیگل آبلیگیشن، تو پھر ہی وہ کسٹم کا درجہ اختیار کرتی ہے. میں آپ کو اس کی جو ہے السٹریشن دے کر بتانا چاہوں گا کہ کیسے وہ کسٹم کا درجہ جو ہے وہ اختیار کرتی ہے، اور کون سی چیز ہے جو امپورٹنٹ ہے فرام دا اسٹینڈ پوائنٹ آف کسٹم کہ اس کو قانون بننے کے لیے وہ ضروری ہے. فار ایگزامپل، یہ ایک صاحب ہیں جو کسی بھی ملک کے نمائندے ہیں، اور بطور نمائندے، چلیے ان کو ہم پاکستان کا نمائندہ ہی بنا دیتے ہیں، اور یہ بطور پاکستانی مندوب یا پاکستانی سفارتکار کے کسی اور ملک کی بابت کوئی نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور جب بھی کوئی اور ملک کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے اس پر باقاعدہ اعتراض کرتے ہیں. اگر تو وہ اعتراض جو ہے وہ محض اعتراض برائے اعتراض ہے تو پھر اس کی قانونی حیثیت شاید نہ ہو، لیکن جب اگر وہ اعتراض کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ یہ اعتراض وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک کانسیپٹ کا حصہ ہے، یہ ایک لیگل آبلیگیشن ہے ان کی، جس کو اوپینیو جورس کہا جاتا ہے. لیگل انٹینشن، کہ آپ کی لیگل انٹینشن کیا ہے. یہ اعتراض کرتے وقت جو یہ صاحب یہاں ہاتھ کے اشارے سے اعتراض کر رہے ہیں، یہ جو اعتراضات ہیں ان کی مختلف فارم اینڈ شیپ ہوتی ہیں، اور یہ مختلف فارم اینڈ شیپ اس لیے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ مختلف فارم اینڈ شیپ جو ہے یہ ڈاکیومنٹ ہوتی ہے. یہ تو میں نے کارٹون کے طور پہ آپ کو دکھایا، لیکن اگر آپ ریئل لائف میں اگر غور کریں کہ فار ایگزامپل پاکستان کو دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے سفارتکار اگر دوسری ملکوں کی ڈیولپمنٹس پر یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی ڈیولپمنٹس پر کوئی موقف لیتے ہیں تو اس کے بڑے اسپیسیفک طریقے ہیں. وہ اسٹیٹمنٹ ایشو کر سکتے ہیں فارمل،
حکومت کے بہاف پہ، وہ آفیشیل اسپوکس مین کے طور پہ وہی موقف کا اعادہ کر سکتے ہیں، وہ باقاعدہ شکایت کر سکتے ہیں، ایک مخصوص لیٹر لکھ کے جسے نوٹ وربیل کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے ملک کو ایڈریس کر سکتے ہیں ایک لیٹر لکھنے کے بعد، وہ کسی عالمی ادارے میں کھڑے ہو کر اپنے ملک کی مندوب کی حیثیت دوسرے ملک کی کسی پریکٹس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں۔ یہ جب ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ سارے مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں، مختلف ایکٹس کرتے ہیں، ان سب کو آپ اسٹیٹ پریکٹس کہتے ہیں۔ مگر جب اس میں ایک مینٹل انٹینشن بھی شامل ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر یہ صاحب سفارتکار ہیں اور یہ کوئی نقطہ بلند کر رہے ہیں کسٹم کی بابت، اور اس میں ان کے ذہن میں یہ ہے، یعنی کہ اسٹیٹ کے کلیکٹیو مائنڈ میں یہ ہے کہ یہ اس لیے ریز کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ لیگلی ہمارا موقف کریکٹ ہے، اور یہ کہا بھی جاتا ہے اس بیان میں، اس تحریر میں، اس ریزولوشن میں، اس انٹرویو میں، جس بھی فارم اینڈ شیپ میں اسٹیٹ کے نمائندے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو پھر یہ کسٹم کی ایویڈنس کے طور پر ایکسیپٹیبل ہو جائے گا۔ یا اس کو ایک اور طریقے سے دیکھیے، سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ جناب یہ بتائیے کہ پاکستان کا یا کسی بھی ایشو پر انٹرنیشنل کسٹم کیا ہے، یہ تو آپ نے ریورس بتایا نا کہ ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اس سے آپ اخذ کریں کسٹم کیا ہے۔ دوسرا موقف یہ، نو، what is the international custom on this issue and how should we prove that this custom is existing? What should be the evidence of that custom? Then you break that down, that practice of the state down specifically to acts of its individuals who are representing the states. And if they are representing the state, as I said, in an international forum, what have they said in an international forum? What have they tabled as a resolution in an international forum? If they are acting again on the behalf of the state, what declarations have they made at an international forum? Or if they are not at an international forum, well, they can be the official spokesperson. So آپ اگر 9 بجے کی خبریں دیکھتے ہو پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی، تو وہاں پر ایک آفیشیل اسپوکس پرسن کو 2 یا 3 منٹ ضرور دیے جاتے ہیں کہ پاکستان کا جو فارن آفس دفتر خارجہ ہے ان کا ایک فارمل آفیشیل اسپوکس پرسن ہے۔ وہ جو افسر ہیں وہ بریفنگ دیتے ہیں صحافیوں کو کہ پاکستان کا موقف مختلف ایشوز پر کیا ہے۔ یہ بڑی فارمل اٹرنس ہے، یہ بڑی فارمل ایکٹیویٹی ہے، اور اس سے آپ انفر کرتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیٹ پریکٹس کیا ہے۔ سو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کیا پوزیشن لی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے قانونی نقطہ کون سا انوالو ہے جس کو آفیشیل اسپوکس پرسن سپورٹ کرتا ہوا پایا جا رہا ہے، تو وہ ایویڈنس بن جائے گا۔ اسی طرح آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں، دوسرے ممالک میں آفیشیل اسپوکس پرسن ہوتا ہے جو آ کر اپنے حکومت کی مختلف پوزیشنز کو ریپرزینٹ کرتا ہے پریس کے سامنے۔ یہ ایک فارمل اٹرنس ہے۔ سو ان اٹرنسز کو جب آپ کلیکٹ کرتے ہیں اور ان کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں، تو میں آپ کو وہ ڈاکیومنٹ دکھاتا ہوں فار ایگزامپل، جو شو کرتا ہے کہ کیسے کسٹم کو آپ کہاں ڈھونڈیں اور کس جگہ سے اس کو لوکیٹ کریں۔ مثلا پاکستان کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کسٹمری پوزیشن مختلف ایشوز پہ کیا ہے، تو آپ فارن آفس کی ایک پبلیکیشن ہے فارن افیئرز پاکستان۔ یہ پبلیکیشن جو ہے یہ سال میں کئی مرتبہ آتی ہے۔ اب اس پبلیکیشن میں کیا ہے؟ اس پبلیکیشن میں مختلف سٹیٹمنٹس ہیں، مختلف ریزولوشنز ہیں، مختلف سپیچز ہیں جو پاکستان کے بیہاف پہ پاکستان کے ایمبیسڈرز نے کی ہیں، جو پاکستان کے بیہاف پہ پاکستان کے فارن منسٹر نے کی ہیں، جو پاکستان کے بیہاف پہ پاکستان کے وزراء نے کی ہیں، اور پاکستان کے پریزیڈنٹ نے، پاکستان کے پرائم منسٹر نے، اور جو لوگ بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کسی بھی حیثیت میں، ان کی تمام تقاریر، ان کے موقف، ان کے ریلیونٹ انٹرویو ایکسپرٹس اس میں ریپروڈیوس ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ ریپروڈیوس ہو جاتے ہیں تو اب کوئی اور ملک یا پاکستان میں کوئی بھی صاحب جو انٹرنیشنل لا پہ کام کر رہے ہیں وہ اس کو اٹھائیں گے، اس میں سے دیکھیں گے کیا کیا ویو لیا گیا، کہ نان انٹرفیئرنس پہ کیا ہے، انٹرنیشنل لا اینڈ ٹیررزم پہ کیا موقف ہے۔ اس میں کچھ بیانات ہوں گے، آپ ان بیانات کا حوالہ دیں گے اور کہیں گے کہ پاکستان کا اسٹیٹ پریکٹس اس ایشو پر یہ رہی ہے، پاکستان نے اس کسٹم کو سپورٹ کیا ہے، اور اس کسٹم کی سپورٹ کی ایویڈنس میں ہم آپ کو فلانے فلانے جلد سے اور فلانے فلانے پیج سے وہ ریلیونٹ آپ کو سائٹیشن دیتے ہیں۔ یہ ایک اگین ایک وے ہے اور ایک ڈاکیومنٹ کرنے کا طریقہ ہے انٹرنیشنل کسٹم کا۔ اسی طرح امریکہ میں ایک اور کتاب چھاپی جاتی تھی جس سے آپ ڈائجسٹ آف انٹرنیشنل، وائٹمن ڈائجسٹ آف انٹرنیشنل لا کہلاتی تھی۔ یہ ڈائجسٹ آف انٹرنیشنل لا جو ہے
یہ امریکہ کی اسٹیٹ پریکٹس کو ڈاکیومنٹ کرتی ہے کہ مختلف ایشوز پر باؤنڈریز کا ایشو ہے, ایلین اینیمیز کا ایشو ہے, ایویشن کے ایشوز ہیں, فشریز کے ایشوز ہیں, انٹرنیشنل کاپی رائٹس کے ایشوز ہیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ایشوز ہیں, مختلف ڈاکٹرنز کی انوالومنٹ ہے, مائنورٹیز کا ایشو ہے, اسائلم کا ایشو ہے. ان پر گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کی پریکٹس کیا رہی ہے, اس کی کسٹمری اسٹیٹ پریکٹس کیا ہے, اور اس میں گورنمنٹ کے میمورینڈمز, گورنمنٹ کی آفیشیل اسٹیٹمنٹس اس کتاب میں, اور اسی طرح دوسری کتاب جو اسی ڈائجسٹ کا ایک حصہ یہ ہے, اور یہ کافی والیومز پر محیط ہے یہ ڈائجسٹ جو ہے. یہی چیز آپ کو نظر آتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں برٹش ایئر بک آف انٹرنیشنل لاء میں. اگین اس کتاب میں بھی اسی طرح ڈاکیومنٹ ہوا ہے وہ تمام تفاصیل جو برٹش گورنمنٹ مختلف ایشوز آف کسٹم پہ ریز کرتی ہے. اینڈ اف یو وانٹ ٹو لک فار دی ایویڈنس آف دا پوزیشن آف دی ہر میجسٹیز گورنمنٹ relating to a certain customary norm or its evolution, you pick up that document and you go through that and you find out what has been the position of the Her Majesty's government on a given issue. So, جس طرح میں نے آپ کو پہلی ایگزامپل ایک اور دی, یہ ایک اور میرے پاس ایک پبلیکیشن ہے اگین منسٹری آف فارن افیئرس کی, کہ جوائنٹ کمیونیکیشنز کی پبلیکیشنز انہوں نے کی کہ جی جس طرح پاکستان اور دوسرے ملکوں کے مابین جوائنٹ اسٹیٹمنٹس ایشو ہوتی ہیں ان کو ڈاکیومنٹ کر دیا. سو اگر یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ٹریڈ کے بارے میں ہے, ٹرانزٹ رائٹس کے بارے میں ہے, تو پھر یہ آرگومنٹ ایوالو ہو سکتا ہے کہ کیا پاکستان اس کسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے جو ٹرانزٹ ٹریڈ کو فیور کرتا ہے. اور اسی طرح اگر یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو ہیں یہ میری ٹائم ایشوز کے بارے میں ہیں تو پھر یہ آرگومنٹ ریز ہو سکتا ہے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ اس کسٹم کو سپورٹ کرتا ہوا پایا جا رہا ہے, اس لاء کو سپورٹ کر رہا ہے جو عالمی قانون ایک نیا ایوالو ہو رہا ہے ریلیٹنگ ٹو رائٹس آف دا شپس ان اے سرٹن ایریا. اور پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کسٹم کے کانٹیکس میں ہی کچھ ممالک پرسسٹنٹ آبجیکٹ کا کردار بھی ادا کرتے ہیں اور اس کو بھی ڈاکیومنٹ کرتے ہیں. سو ہمارے پاس فار ایگزامپل ایک اور اسی طرح کی پبلیکیشن ہے جو یو ایس نیول وار کالج نے پبلش کی ہے. یہ پبلیکیشن کیا ہے؟ یہ بڑی دلچسپ پبلیکیشن ہے اس لیے کیونکہ اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ نے اپنے اعتراضات کو ڈاکیومنٹ کیا اور ان کو ڈاکیومنٹ کیے کرتے ہوئے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سچ اینڈ سچ ممالک نے جو قانون سازی کی ہوئی ہے وہ قانون سازی بنیادی طور پر اٹ از ان کانفلکٹ ود انٹرنیشنل لاء. سو انہوں نے کہا کہ یہ جو چند ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے, انہوں نے کہا کہ 34 ممالک ایسے ہیں جن کے ذیلی قوانین یہ ڈیزائر کرتے ہیں کہ جب ان کی ٹیریٹوریل واٹرز میں شپس انٹر ہوں تو وہ پرائر نوٹیفیکیشن یا پرمیشن لیں, جبکہ لا آف دا سی کنونشن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اگر یہ 34 ملک مل کر ایک ریجنل کنونشن یا کسٹم فارم کر رہے ہیں, ہم اس کو ریزسٹ کرتے ہیں لیگلی. اور اس لیے یو ایس گورنمنٹ نے اپنے نوٹس وربیلز بے شمار پاکستان کو, انڈیا کو, بنگلہ دیش کو اور دوسرے ممالک جو 34 ان کو بھیجے اور ان کو ڈاکیومنٹ کر دیا اور کہا کہ ہماری جو ملٹری ایکسرسائز ہوں گی اس میں ہم اس چیز کو قانونی طور پر ہم ذہن نشین کرتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارے پاس یا آپ کے پاس کوئی قانونی اختیار نہیں ہے ٹو ریکوائر پرائر نوٹیفیکیشن فار آر شپس وین دے انٹر. سو دیٹ از ہاؤ دا اسٹیٹس ڈاکیومنٹ state practice, which eventually either forms customs or it could be argued as resisting custom. So now you have some idea of how international custom becomes a very important source of international law and why it becomes so important for countries to document their state practices correctly, accurately, and keeping in view the legal principles which are associated with the political positions which they are taking internationally and worldwide. Because that is how the evolution of custom will be. In the next lecture, we will talk about the other sources of international law that we discussed or I mentioned to you in the beginning of the lecture. But I hope that by the end of this lecture, which the end is coming to pretty close now, we are now clear that treaties are a fundamental source of international law and international custom is also an equally important source of international law.